बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी और लम्हा फिक्रिया सूरत हाल के दिल खराश है जिस तरह नहित्ते लोगों को पुरअमन एहतजाज करने वालों को फायरिंग की गई, सीधी गोलियां चलाई गई, शेलिंग की गई। ये तारीख का स्याह तरीन दिन है। जमहूरियत में ही जमहूरियत का कत्ल, शरीफ बरादरान को मुबारक हो। और वो वजीर जो मज़क्का है अपनी नाकामी पर, इंसानी हकूक़ की पामाली पर अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कल अगर ये वक्त आएगा। दूसरा, आज भी अडयाला जेल में बंद बानी पीटीआई पूरी दुनिया के दिलों में राज कर रहा है। वोट बैंक उसका, इज्जत उसकी। जो खुद जेल में बंद है वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अवाम उसके लिए पूरी दुनिया में निकली। नाज़रीन, पूरी दुनिया में 24 नवंबर का लॉन्ग मार्च पर एहतजाज हुआ। सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ के हम रिहायशी हैं, जहाँ के हम बासी हैं, जहाँ हम टैक्स देते हैं, जहाँ हमारे माँ बाप की कब्रें हैं और हमारा मुस्तकबिल है। उधर जगह 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 रुकावटें खड़ी की गई सिर्फ पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए। डी चौक से लेके कटी पहाड़ी हो, चुंगी 26 हो। दूसरा, अंधाधुंध फायरिंग, शेलिंग, लाठी चार्ज। इस सिलसिले में हामिद मीर साहब का बयान सुने। उन्होंने कहा अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने ऐसी वहशियाना दरिंदगी से तशद्दुद नहीं देखा। यहां तक कि जियो टीवी को फोन आया कि अपनी लाइटें बंद करे और भाग जाए। अंधेरे रात में चारों तरफ रास्ते ब्लॉक कर कर, बिल्डिंगों में पुलिस बंदे खड़े कर कर, पानी तक रोक कर, खाने पीने का सामान रोक कर, अंधाधुंध फायरिंग करके अगर लोग चले गए तो आप कहते हो हम जीत गए। और जिल्लत से, रसवाई से कमाई हुई इज्जत से तो भीख मांगना अच्छा है। पहले कुछ गंदे किरदार के लोग भी इस तरह की इज्जत नहीं कमाते थे। खैर, अल्लाह ताला इज्जत जो दे तो इज्जत से दे, लेकिन जिस तरह हुकूमत ने इमरान खान को कामयाब किया और पूरी दुनिया का ज़राया ब्लाग इमरान खान के इस अमर को ना सिर्फ कामयाब बल्कि हुकूमत की खुदकशी करार दे रहा है, ये तो तारीख बन गई है। नान गुज़श्ता रात मतीउल्लाह जान जो नियो टीवी पर प्रोग्राम करते थे, उन्हें अगवा कर लिया गया। पिम्द अस्पताल के करीब उनके साथ साकिब को भी किया गया और उन्हें ले गए। अब कहते हैं गिरफ्तार है। उसके बेटे रजाक का अगर आप वीडियो बयान सुन लें, मेरी चलाने की हिम्मत नहीं पड़ी। मतीउल्लाह के साथ रहते हैं, वो बेटा है, उसका बाप हुआ है। कम से कम उसको पता तो हो बाप को क्यों पकड़ा, किसने पकड़ा, किस गिरफ्त में पकड़ा। वीडियो बयान में उसका चलाऊंगा नहीं। हामिद मीर साहब ने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी जर्नलिज्म की है। जिस तरह स्टेट को शिकस्त हुई है, हुकूमत को शिकस्त हुई है 26 तारीख को इस्लामाबाद में, वो दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने सारी उम्र एक जर्नलिज्म की। उनका नुक्ता नज़र से मुझे भी इख्तलाफ होगा, आपको भी। उन्होंने कहा कि आइन और कानून की तोड़कर फतह का जश्न मनाने वालों को डूब मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद उधर रहे। और इस मौके पर नाज़रीन, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में मोहतरम पीर सलमान शाह रश्दी ने कहा मैं रिजाइन दे रहा हूँ। मेरा घर डी चौक के करीब था, ये भी मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में है। जिस तरह मैंने लोगों को गोलियां खाते देखी, लोगों ने मुझे भीख मांगी, मैं उनकी मदद नहीं कर सका। लिहाजा सर्वंट को आइन और कानून का पाबंद होना चाहिए, हुक्मरानों को गुलाम नहीं। लिहाजा मैं रिजाइन दे रहा हूँ। इतनी नाकामियाँ खाकर, इतनी रसवाई खाकर नून लीग आपने लोगों के ना सिर्फ नज़रों से गिरे हो बल्कि ताहयात अब सियासत के काबिल नहीं रहे। अखलाकियात की सियासत, उसूलों की सियासत, आइन और कानून के मुताबिक चोर दरवाजे तो जारी रहेंगे। लिहाजा बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि ये 24 से लेकर 26 तक जो जुल्म किया है, इसका एक एक का हिसाब देना होगा। पीटीआई को चाहिए अपने इलाकों में जाए, अपने इलाकों में ऐलान करे कितने हज़ारों लोग इस वक्त गुम हैं, कितने शहीद हुए, कितने जाबाक हुए, क्या हुआ। इसके तमाम हक़ाइक़ सामने ना आए तो याद रख लो आने वालों में दिनों में इंटरनेशनल ज़राया अबलाग और इंसानी हकूक़ की तंजीमें पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सोच रही हैं।
جمہوریت تو پاکستان سے کب کی رخصت ہو چکی ہے، جنازہ نکل چکا ہے تدوین سے، اور صحافت بھی ختم ہو گئی ہے چند گندے لوگوں کی وجہ سے، گندے آنڈوں کی وجہ سے۔ وہ صحافیوں کو کہتے ہیں تم نے خبر ہی نہیں دینی، اس پہ بھی ہوگا۔ لیکن اب تو گھٹن کا یہ عالم آ چکا ہے کہ سانس لینے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ عمران خان نے 24 نومبر کی کال کیا دی، 3 دن پہلے سے لے کے 4 دن تک انہوں نے جو انسانی حقوق مفلوج کر کے رکھ دیے، انسانی نقل و حرکت بند کر دی گئی۔ پاکستان میں احتجاج کا حق چھین لیا گیا ہے اور حکومت کی مخالفانہ آوازوں کو جبر سے دبانے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، جو ایک خوف کی شکل بن کے جن بھوت کی طرح حکمرانوں کو ڈرا رہا ہے۔ سینئر صحافی متی اللہ جان کو اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سلیمان رشید دے دی، اور انہوں نے خود کہا کہ رینجر کے لوگ کیسے ہوئے، گولیاں کس طرح چلائی۔ ان کے صاحبزاد ان کو گزشتہ رات اغوا کر لیا گیا، اور ثاقب کو ان کے صاحبزادے کا میں سن رہا تھا، متی اللہ جان کو جس طرح سے گزشتہ رات جبری طور پر لاپتہ کیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، قابل افسوس بھی ہے، قابل تکلیف بھی، اور صحافیوں کے لیے بھی ڈوب جانے کا مقام ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، آواز نہیں۔ متی اللہ جان کے بیٹے عبدالرزاق نے اپنے ویڈیو بیان میں جو حقائق بیان کیے ہیں، جس نے ایک بیٹے کی بے بسی اور باپ کی احترام، اور بتایا کہ میرے باپ کا اتنا قصور تھا، اسے لائیو کوریج کی عادت تھی اور اسے اٹھا کے لے جایا گیا۔ اس کے ویڈیو بیان آپ اگر سن لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا ہم پاکستان ہمارا ہے یا چند لوگوں نے اسے ہائی جیک کیا ہے؟ میری اداروں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اللہ کے واسطے ملک کو اس آگ جلنے سے بچاؤ۔ چھوڑ دو آپ کس کو پسند کرتے ہو کس کو نہیں، لیکن اب ملک کی سلامتی کا ہے۔ ناظرین، آنکھیں کیا اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جنہوں نے کبھی اچھا کام ہی نہیں کیا، اینٹی طریقے انصاف رہے اور عمران خان پر عدم اعتماد کر چکے ہیں بانی پی ٹی آئی، کیا وہ اس جبری گمشدگی کے خلاف کوئی آرڈر جاری کریں گے؟ بابر ستار جیسا ہم کیسے لائیں؟ سردار اجاز جیسے بار کیسے لائیں؟ عمر فاروق صاحب، بیٹے تو سب کے اکٹھے ہوتے ہیں، باپ تو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے جو ہوا ہے اس ظلم پہ ہم کریں گے؟ تاجروں کی ایک درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو سنے بغیر احتجاج کے حق پر پابندی لگا دی، اور خود افتخار چودھری کے جبری نہ صرف وکلا نے احتجاج کیا، پورے ملک میں میں ان کے ساتھ سا اعتزاز احسن منیر، ملک علی احمد کرد، حامد اور تمام وکلا برادری، چھوٹے سے بڑا وکیل نے۔ لیکن پھر ججوں نے بھی ہائی کورٹ خطاب کیا، آج وہی ہائی کورٹ پابندی لگا رہی ہے۔ کیا ہمارا عدالت کا جو نمبر ہے 140 یا کتنا، اسے بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لوگادی متی اللہ جان جیسے صحافی کے مبینہ اغوا پر عدالتیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ اسلام آباد کے ڈی چونک بلو ایریا میں مظاہرین پر جو کریک ڈاؤن کیا گیا، چاروں طرف سے گھیراؤ لگا کے سیدھا گولیاں چلائی گئی، شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، فائرنگ کی گئی، اور ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے، اور لا تعداد لوگ بلٹ انجری سے ہسپتال گئے، جہاں پیمز و لمز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے حقائق نہیں دینے، اور ایک وزیر صحت کے ایڈوائزر بھی ہسپتال گئے، جسے متی اللہ نے سوال کیا یا ستور نے تو کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، تو انہوں نے جواب ٹال دیا گیا۔ اب حکومت تمام ثبوت ختم کرنے پر کوشش کر رہی ہے۔ پہلے تمام توجہ ظلم زیادتی ناانصافی پہ تھی، اب حقائق مسخ کرنے کے لیے ثبوت مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد کے ڈی چوک پر مظاہرین پر جو کریک ڈاؤن ہوا، وہ حامد میر صاحب کا آپ سنیں، انہوں نے کہا انہوں نے اتنا ظلم زندگی میں نہ تصور کیا نہ سوچا۔ کیا یہ نفرت کا بیج بو رہے ہیں؟ جب یہ تناور درخت بنیں گے تو کیا ان کا دامن نہیں جلے گا؟ عمران خان تو ڈیالہ جیل میں بند ہے، وہ تو کہتا ہے میں مر جاؤں گا، کمپرومائز نہیں کروں گا، اسے تم شکست نہیں دے سکتے۔ ہر آنے والا دل آپ کے لیے، حکومت کے لیے شکست و رسوائی کا باعث بن رہا ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس کے حقائق جو بھی سامنے آ رہے ہیں، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ ظلم کی اس داستان پر نوٹس لے گی؟ کیا سپریم کورٹ جاگے گی؟ نہیں جاگے گی تو پھر ایک دن یہ آگ ہر ایک کا دامن جلائے گی، کیونکہ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ دوسری جانب احتجاج کی حکمت عملی پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو جائز ہے، میرا خیال ہے نہایت قابل احترام ہے۔ بشرا بی بی
عمران خان صاحب کی اہلیہ، لیکن ان کا سیاسی ویژن کوئی نہیں، سیاسی سوچ کوئی نہیں، سیاسی سمجھ کوئی نہیں۔ یہ طریقے انصاف کے اصل لیڈروں کو آنا چاہیے۔ یقیناً میں سارا الزام ان پہ نہیں دے رہا، کیونکہ پولیس کی سختیاں، گرفتاریں، چھاپے 4 آدمی سے اکٹھے نہیں ہونے دے رہے تھے، کوآرڈینیشن میں کمی تھی، لیکن اسے بہتر کیا جا سکتا تھا۔ جتنی بھی قربانی دی، جس سختیاں عبور کر کے آپ اسلام آباد پہنچے، میں کہہ رہا ہوں طریقے انصاف نے رقم کر دی ہے۔ کسی کا کم کردار ہے، ہاں علی امین گنڈا پور کے کردار پر عمران خان کو نظر رکھنی ہوگی۔ اگر انہوں نے نہ رکھا تو یاد رکھ لیں عمران خان صاحب وقت گزر جاتا ہے۔ اگر بغل میں اگر آستین کے سانپ ہوں تو وہ بڑا نقصان دہ ہوتے ہیں۔ میں کسی ایک فرد واحد کو نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کو علی امین گنڈا پور صاحب اور ایسے لوگ جنہوں نے وہ کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، ایون کہ سنا ہے ایک فوٹیج آئی ہے جو میں نہیں دکھانا چاہتا، کہ بشرا بی بی جو خود فرما رہی تھی کہ ڈی چوک پہنچو، گاڑی بدل کے کس طرح جا رہی ہے۔ شاید بشرا بی بی کو ایک بیوی ہو کے اچھا کردار اور دعا کرے اللہ سے، اور سیاسی دانوں کو سیاست کرنی دینی چاہیے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہو یا پاکستان میں رہنے والے ہر شخص آنکھ نام ہے۔ جتنا ظلم 26 تاریخ کو ہوا نا، اسے خود حکمران بھی اس پہ ان کے سر جھک جاتے ہیں، جتنا ظلم گایا ہے۔ گزشتہ رات پی ٹی اے کی کور کمیٹی کے اجلاس میں احتجاجی مارچ کی قیادت کرنے والوں پر شدید تنقید کی گئی، جو کافی حد تک ٹھیک تھی، لیکن میں ساری اس لیے نہیں کہتا کیونکہ حکومت نے جبر بڑا کیا تھا، ملنے نہیں دیتے تھے، کوارڈینیشن ہونے نہیں دیتے تھے، 4 بندے ہوتے تھے پکڑ لیتے تھے۔ تو ان کی حکمت عملی بھی یہ تھی کہ ڈی چوک سب نے پہنچنا، پہلے گرفتاری نہیں دینی۔ ذرائع کے مطابق عالیہ حمدہ نے کہا قیادت نے ورکرز کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا گیا، اس کا جواب تو قیادت کو دینا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کا یہ کہنا کافی نہیں، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اگر وہ ڈی چوک پہنچ گئے تھے تو کارکنوں کو چھوڑے بغیر کیوں چلے گئے؟ کون سی گاڑی سے گاڑی تبدیل کس نے کرائی؟ گاڑی کس روٹ سے گئی؟ جاتے سار ہی کیوں کیا؟ ہاں، جو سلمان اکرم راجہ کے ویڈیو بیان آنکھیں ہلا دینے والا، ناظرین وہ ضرور سنیے گا، میں جان کے نہیں لگا رہا۔ عالیہ حمدہ نے کہا ہے کہ وہ وائٹ پیپر جاری کریں گی کہ کس طرح قیادت کے ورث کو عین وقت پر ہدایات جاری نہیں کی گئی اور بے رحم کریک ڈاؤن اور لاٹھی چارج، لاشالنگ اور گولیوں کے سامنے چھوڑ دیا گیا، لیکن عوام پھر بھی کامیاب ہو گئی۔ شوکت یوسف زئی نے اپنے بیان میں کہا کہ بشرا بی بی قابل احترام ہے، لیکن سیاسی فیصلے سیاسی قیادت کو ہی کرنے چاہیے۔ یہ پارٹی کا انٹرنل ہے، لیکن اگر سیاسی لیڈرشپ کے فیصلے قبول نہیں ہو رہے یا ان کی بات نہیں سنی جا رہی تو پھر انہیں عہدے چھوڑ دینے چاہیے۔ ہاں، میں تو خود کہتا ہوں، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس رزق سے بہت اچھی۔ خیر، کریک ڈاؤن کے بعد سے اب تک پی ٹی اے کی قیادت لاپتہ جاں بحق افراد سے متعلق کوئی مرکزی ڈیسک یا ہیلپ لائن قائم نہیں کر سکی۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو جاں بحق افراد کے متضاد تعداد بیان کرنے کی بجائے ٹھوس شواہد سامنے لانے چاہیے، تاکہ حقائق کھل کر سامنے آئے اور پاکستانیوں کو پتہ چلے کہ ان کے کتنے پیارے ان سے جدا ہو گئے ہیں، اغوا ہوئے ہیں تو کس نے کیے ہیں۔ اگر پولیس کے پاس ہے کن کن مقدمات میں ہے، کن کن جیلوں میں ہے، ان کے گھروں کو علم لائے، اور عمران خان بہت جلد اس سلسلے میں حکمت عملی بنائے گا۔ یہ میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں۔ اس 24 نومبر کی کار اور 26 نومبر کو جو ظلم ہوا ہے، عمران خان اس پر بہت بڑا انکشاف کریں گے۔ پی ٹی آئی قیادت کو اپنے گرے بانوں میں جھانکنا ضرور چاہیے، کیونکہ جب غلطی کا حل کا ایک ہی طریقہ ہے، غلطی مان لی جائے، اس کی اصلاح کی جائے اور دوبارہ غلطی نہ دہرائی جائے۔ جہاں پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈروں ورکروں نے قربانی دی، علیمہ خان نے بھی کہا کہ اچانک ساؤنڈ سسٹم کس نے بند کیا؟ اگر گولی چلی تو وہاں کارکنوں کو ہدایت کیوں نہیں دی گئی؟ کون کس گاڑی میں کس نے بدلوایا؟ گاڑی کس نے مہیا کی؟ یہ سب سوالات کے جواب آنے ہیں۔ لیکن یہ بات کنفرم ہو گئی ہے، اب عوام غلام نہیں بنے گی۔ ان کو جھانکنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر بیانات دینے اور گراؤنڈ پر کام کرنے والے رہنماؤں میں فرق کریں۔ سوشل میڈیا پر بات دینا اور قربانی دینے میں فرق، اور لیڈرشپ ان کے ہاتھوں دے جو خان کے نظریے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے مقصد کو لے کے آگے چلیں گے۔ پی ٹی آئی کو اب چاہیے تو یہ کہ تمام ایم پی ایم این اے اور ضلعی لوگ اپنے اپنے حلقے کے لوگوں سے رابطہ کریں کہ ان کے بچے غائب ہیں، نہیں آئے، کب سے غائب ہیں، اور ان کے ایک مکمل وائٹ پیپر جاری کیا جائے۔ ڈی چوک میں سیدھا فائرنگ کی سینکڑوں گواہیاں آ چکی ہیں۔ متی اللہ اور اسد تور بتا چکے ہیں۔ اسد متی اللہ کا بیان اور عمران خان کا بہت جلد اہم انکشاف آئے گا، جس سے حکومت کی کانپیں ٹانک جائیں گی اور سازش کرنے والے لوگ
عوام کے کٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔